अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान और अफशीन कुरैशी। आज आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन आज भी अफशीन नहीं है और उम्मीद यही है कि वो बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगी। उनकी वालदा खैर आफियत से सही सलामत घर आ जाएँ लौट कर, तो फिर वो हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे और फिर उनसे थोड़ी सी दास्तान भी सुनेंगे कि कैसे जो है वो माँ बाप की खिदमत की जाती है। और माँ बाप की खिदमत ये अव्वलीन फ़रीज़ा है और इस फ़रीज़े को सरअंजाम देने के लिए बाकी दुनियावी चीज़ों को जो है वो तर्क करके उनको वक्त देना पड़ता है। तो बहुत सारी दुआएं अफशीन के लिए भी और अफशीन की वालदा के लिए भी। हम दिन का आगाज़ करते हैं खुशगवार बातों से और खुशगवार बातों के साथ साथ जब हम सेहत की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, उसकी टिप्स देते हैं और ये तमाम चीज़ें देने के साथ साथ एक चीज़ आपको हमेशा बताते हैं, याद रखा जाए कि वही दिन अच्छा होता है जिसका आगाज़ मुस्कुराहट के साथ। तो मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए और मुस्कुराहट हासिल करने के लिए या फिर मुस्कुराने के लिए आपको जुड़ना पड़ता है। अगले 2 घंटे तक हमारे साथ मॉर्निंग स्पॉट की इस ट्रेन के अंदर सवार होना पड़ता है। जब सवार हो जाते हैं तो हम दुनिया की तमाम खबरों के बारे में और ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली जब पाकिस्तान की जो खबरें होती हैं ना, उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। आपकी जो है वो पॉलिटिकल, इकनॉमिकल, सोशल और मॉरल जो है वो ग्रूमिंग यहाँ पर हो जाती है। सारी चीज़ों से अपडेट हो जाते हैं। कोई खबर ऐसी नहीं होती जो हम आपको छोड़ देते हैं और फिर आप तक नहीं पहुंचाते, बल्कि साथ साथ हम सेहत के हवाले से भी अगर कोई वबा फैली होती तो उसके अंदर भी चीज़ों को जो है वो शामिल करते हैं। और एक चीज़ और है कि दुनिया के अंदर वो कौन कौन सी खूबसूरत तारीख़ के अंदर जो गवाह हैं इमारतें, उनके बारे में भी बताते हैं, जो जगह है उनके बारे में भी बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये होता है कि अच्छी अच्छी बातें, दिन की जो एक कोटेशन होती है वो भी आपके सामने रखते हैं, जिससे बड़ा फ़ायदा होता है आपको भी, मुझे भी और हमारी पूरी टीम को। आज की अच्छी बात यह है कि कामयाबी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। आपके ख्याल में असल राज क्या है? ज़रा सा ट्वीट भी कर सकते हैं और आप हमें बता भी सकते हैं कि कामयाबी, व्हाट इज़ सक्सेस इन योर थॉट्स। तो आप ज़रा सा कमेंट करें। अब मेरी राय भी ज़रा सुन लें कि मेरी राय में कामयाबी का सबसे बड़ा राज है मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि कंटिन्यूटी के साथ अगर आप कोई काम करें तो वो कामयाब कर सकती है। अगर आप मुसलसल मेहनत करते रहें और हार ना माने तो कामयाबी यकीनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अपनी कोशिशों पर मुकम्मल यकीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे ना, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यकीन माने, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। मैं आपको ज़रा से एक चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ यहाँ पर कि छोटे कदम जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे कदम जो आखिरकार बड़ी मंजिल की तरफ आपको पहुँचा देते हैं। तो छोटा कदम हो या बड़ा कदम, हर कोशिश की कदर करनी चाहिए। कंटिन्यूटी हो और ख़ुद के ऊपर यकीन जो होता है ना, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, वो रखना बहुत ज़रूरी है और यही एक कामयाबी की कुंजी है। इसके बगैर कोई कामयाबी मुमकिन नहीं है। अगर कोई कामयाब हो भी जाता है तो वो कामयाबी देरीना नहीं होती है। वो देर पा कामयाबी हासिल करने के लिए नहीं, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, मुस्तकिल मिजाजी और ख़ुद पर यकीन रखना। यही दोनों चीज़ें जो आपके मकसद को आपसे करीब करती हैं या फिर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर ये 2 चीज़ें शामिल कर लीजिए। क्या बताया मैंने आपको? मुस्तकिल मिजाजी और दूसरी चीज़ जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीज़ें आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। कामयाबी का असल राज यही है। और कोई अगर आपको कोई और राज बताता है, कोई शॉर्टकट बताता है, कोई चीज़ें वो जो बड़ी कोटेशन चलती है ना कि एक तरफ हार्ड वर्किंग करें, एक तरफ आप स्मार्ट वर्किंग करें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक तरफ इस हार्ड वर्किंग होती है कि आप दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन एक होती है स्मार्ट वर्किंग कि आप अगर आज डिजिटल एरा है ना, डिजिटल दौर है, तो आप अपने आप को डिजिटली थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, थोड़ा सा ग्रूम करें। हम ये देखा करते थे कि जो हमारे पुराने जो सीनियर्स थे वो अखबार के अंदर लिखने के बड़े शौकीन होते थे। उसके बाद ये नेशनल मीडिया आया, फिर नेशनल मीडिया के बाद अब ये सोशल मीडिया का सारा दौर है। तो हर दौर के अंदर एक चीज़ जो है वो ड्राइव होती हुई दूसरे दौर में जाती है। जो लोग एक होते हैं कि वो उसी एज के अंदर, उसी दौर के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन एक होते हैं जिनकी ट्रांजिशन होती है पुराने दौर से नए दौर के अंदर। अगर वो ख़ुद को ट्रांसमिट नहीं करते वो रुक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे स्मार्ट होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन अपने आप को वहाँ पर लेकर जाने की कोशिशें कर रहे होते हैं। तो फिर होता ये है कि वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ख़बरों की तरफ चलेंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें जो है वो हो चुकी हैं और आज कुछ मज़े की जो है वो ख़बरें भी हमारे पास मौजूद है और चटपटे सी ख़बरें भी हैं, लेकिन कुछ अफसरदा ख़बरें भी हैं। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो फिर चलते हैं मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को लेकर कुछ ख़बरों की तरफ। और मुल्क की ख़बरें हैं, कुछ आलमी सतह पर अपडेट्स हैं, उन पर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गज़ा की। गज़ा की तरफ इमदाद लेकर जाने वालों पर ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइल ने धावा बोल दिया है और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है कि 20 इजरायली कश्तियों ने 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटिला को घेरे में ले लिया है और कई कश्तियों पर पानी की तोपें चलाना शुरू कर दी हैं।
غلاظت کی، نجاست کی انتہا یہ تھی کہ اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں اسرائیلیوں کی جانب سے غزہ کے قحط زدہ عوام کے لیے امداد لے جانے والے فلاٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی سوار ہیں، اور منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوجی ایک جہاز میں داخل ہوئے اور جہاز پر سوار تمام ارکان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق مسافروں کو اسرائیلی پورٹ پر بھی منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ حراست میں لیے گئے افراد میں معروف سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل ہیں۔ وزارت خارجہ نے یہ ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، اور اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیل پہنچنے کے بعد تمام گرفتار کارکنوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اور یہ فلاٹیلا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی بحریہ کی مسلسل کارروائیوں کے باوجود گلوبل سمود فلاٹیلا کی 30 کشتیاں اب بھی غزہ کی جانب روانہ ہیں۔ کشتیوں پر امدادی سامان جو ہے وہ اسٹل موجود ہے، اور صرف امدادی سامان ہے، کوئی ویپنز نہیں ہے، کوئی گرینیڈ نہیں ہے، کوئی وار جو ہے وہ ویپنز موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا مقصد محصور غزہ کے عوام تک انسانی امداد پہنچانا ہے۔ بین الاقوامی کارکنان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی رکاوٹوں اور دباؤ کے باوجود جو ان کا مشن ہے وہ جاری رہے گا۔ 40 میں سے 10 کشتیاں ڈیٹین کر لی گئی ہیں، 30 کشتیاں رہ چکی ہیں جو کہ اس کھلے پانی کے اندر، سمندر کے اندر ہیں، اور اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے یہ جاری ویڈیو میں فلاٹیلا کو جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے خبردار کرتے ہوئے دکھایا بھی گیا ہے، اور اسرائیلی فوجی کی جانب سے فلاٹیلا کو کہا گیا کہ اگر وہ غزہ کو امداد پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنا رخ اشدود کی بندرگاہ کی جانب موڑ لیں، جہاں سے امداد کو جو ہے وہ غزہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اچھا، یہ سراسر جھوٹ ہے، غزہ تک امداد پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، پہنچنے ہی نہیں دے رہا اسرائیل، سارے رستے بند کیے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا وہ فوٹیجز، وہ ویڈیوز دیکھیں، آپ شرمندہ ہو جائیں گے، آپ کو جو ہے وہ خود پر شرمندگی ہوگی، آپ کو ان کی شکلیں دیکھنے کا دل نہیں کرے گا، اسرائیلیوں کی اور امریکیوں کی، کیونکہ پورے ٹرکس کے ٹرکس روکے ہوئے۔ ہم نے آپ کو پچھلے 6 مہینے پہلے بتایا تھا اپنے ہی اسٹوڈیو سے کہ جو مدد کی جا رہی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے، سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا گیا، وہ پہنچنے کا نام نہیں لے رہی ہے وہ مدد، کیونکہ اگر ایجپٹ کے بارڈر کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو وہ انٹرنس نہیں ہو رہی ہے، اسرائیل کی جانب سے مکمل مزاحمت کی جا رہی ہے، ریزسٹنس ہے۔ یہ تمام باتیں جھوٹ تھیں کہ ہم امداد پہنچا رہے ہیں۔ امداد جس طرح سے پہنچ رہی ہے، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پہنچ رہی ہے، تو وہ نیچے گرتے گرتے سارا راشن زمین پر پھیل جاتا ہے، اور جن ٹرکس کے ذریعے راشن پہنچایا جا رہا تھا، جب وہ فلسطینی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، تو وہ جب اپنا راشن لینے جاتے تھے تو ان کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ اس قدر یہ جو ہے وہ بربریت اور ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی تھیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف تھوڑا میدان میں کودے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے گلوبل سمود فلاٹیلا پر اسرائیلی فوج کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں یہ کہہ دیا کہ فلاٹیلا پر 44 ممالک کے 450 سے زائد امدادی کارکن سوار تھے، جنہیں اسرائیلی فوج نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا ہے۔ ان افراد کا واحد جرم یہ تھا کہ وہ بے بس مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے، جبکہ انہوں نے تمام کارکنان کی فوری رہائی اور فلسطینیوں تک امداد کی بلا تعطل ترسیل کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے ایکس کے ذریعے کہ امداد مستحق افراد تک پہنچنی چاہیے، اسرائیلی بربریت کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے اور روکنا چاہیے، فلسطین میں پائیدار امن کے قیام کو یقینی بنانا ہی وقت کا سب سے بڑا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ اچھا، ذرا تھوڑا سا ماضی قریب کے اندر جاتے ہیں نا، ماضی قدیم کی بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب ایک 20 نکاتی ایجنڈا سامنے رکھتے ہیں، اس ایجنڈے کے اندر بہت سارے نکات سامنے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ فلسطین کے اندر قیام امن جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ جو امداد کا نہ پہنچنا ہے، ان چیزوں کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان نے تو اس معاہدے کے اوپر لبیک کہا، لیکن یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، اور کل کی بات ہے، کل میں نے کہا تھا یہ جو پلید اسرائیل ہے نا، اور پلید یہ جو نیتن یاہو ہے، اس نیتن یاہو کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے والدین سے بھی وعدہ کرنا نہیں آتا، تو پھر یہ غیر ابو سے اور غیر امی سے کیا جو ہے وہ وعدے وفا کرے گا۔ تو وہ ہوا یہی کہ ان کو کسی قسم کی غرض نہیں ہے کہ آپ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، یا ہیومن رائٹس والے یہاں پر آ جائیں گے، ویمن رائٹس والے آ جائیں گے، اینیمل رائٹس والے آ جائیں گے، کسی قسم کے رائٹس اس وقت اسرائیل کے اندر جو ہے وہ نہیں پریویل کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز پریویل کرتی ہے یا کوئی چیز پنپتی نظر آتی ہے تو وہ جاریت ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، اور صرف نجاست، غلاظت
یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اس کے گھٹی میں گھلی ہوئی ہیں نیتن یاہو کی. اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں, ایک دنیا کا بھی قانون ہے, یونائٹڈ نیشن بھی موجود ہے, ہیومن رائٹس بھی موجود ہیں, امریکی صدر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی موجود ہیں, لیکن ٹرمپ کا اس کے اوپر کوئی بیان نہ آنا, رد عمل نہ آنا ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اس سے وہ جو 20 نکاتی جو ایک معاہدہ ہے پیکٹ ہونے جا رہا ہے وہ انفلوئنسڈ ہوگا, وہ متاثر ہوگا. اب فلسطین کی اگر میں بات کروں تو فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے بھی غزہ کے لیے امدادی سنبھالے جانے والے گلوبل سماؤتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کرنا بحری قزاقی اور دہشت گردی قرار دے دیا. ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ ایک شخص صرف امداد لے کے جا رہا ہے, آپ چیکنگ کریں اور آپ جانے دیں, لیکن آپ نے پانی کی توپیں برسانا شروع کر دی, حراست میں لینا شروع کر دیا. حماس نے ایک بیان ریکارڈ کرایا ہے اور اس میں کہا ہے کہ اسرائیلی جو اس وقت لوگ ہیں, جو فوجی ہیں خاص طور پہ, وہ جو امدادی کشتیوں کو روک رہے ہیں نا, ان کے سوار کارکنوں کو اور صحافیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے. اسرائیل کے خلاف اس اقدام سے دنیا بھر کے لوگوں کا غصہ مزید بھڑک جائے گا, اور ہوا یہی ہے. مزاحمتی تنظیم نے دنیا بھر سے اسرائیلی جرم کی مذمت کا مطالبہ بھی کر دیا ہے, اور میں بھی اس چیز کی مذمت کرتا ہوں. آئی ایم ود دیم اور آئی ایم ون آف دیم. یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ مذمت ہونی چاہیے, اور اقوام متحدہ اور عالمی برادری قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے. یہ کب کریں گے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, سوری, لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کب ہوں گی چیزیں. تمام ادارے موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں, اب تو 20 نکاتی ایجنڈا بھی ایک سامنے آ گیا ہے, لیکن اس کو کب روکا جائے گا؟ آپ امداد کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ یونائٹڈ نیشن کیوں سویا بیٹھا ہوا ہے کہ امداد نہیں جا سکتی ہے وہاں پر؟ بچوں کے لیے خواتین, حاملہ خواتین ہیں وہاں پر, بوڑھے سٹیزنز وہاں پر موجود ہیں, عمر رسیدہ لوگ موجود ہیں, ان کو دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے, کھانے پینے کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے. کیوں نہیں پہنچ پا رہی؟ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ پوری دنیا خاموش ہے. دنیا تو خیر خاموش نہیں ہے, لیکن کچھ دنیا کا ایک خاص حصہ ہے جو طاقتور حصہ ہے, وہ کیوں خاموش ہے اس کے اوپر؟ اخلاقی ذمہ داریاں کہاں گئی ہیں آپ کی؟ تنظیم نے خاص طور پر مطالبہ کیا کہ کارکنوں اور امدادی کشتیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. ہونا اب کچھ نہیں ہے, صرف ایک بلاک بننا ہے اور اس بلاک نے کھڑا ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد بمبارڈنگ اسرائیل کے اوپر شروع ہو جانی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی آپ کو اب نقل و حرکت نظر آئے گی. اس کے بعد کچھ سورسز یہ بتا رہے ہیں, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایران کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ اسرائیل کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ریزسٹنس اب ایران کی طرف سے آئے گی اس معاملے کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ کچھ سپر سونک میزائلز جو ہے وہ داغ دیے جائیں اسرائیل کے اوپر, تو وہ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور الرٹ جاری کرنے کے بعد معاملہ بڑا جو ہے وہ ٹف ہو چکا ہے اسرائیل کی طرف بھی اور ایران کی طرف بھی. اسرائیلی حملے کی اگر بات کریں تو اسرائیلی حملے اور کارکنوں کو حراست میں لینے کے بعد گلوبل سماؤتھ فلوٹیلا نے بھی جو ہے وہ فلسطین کے حامیوں کو احتجاج کی کال دے دی ہے, بول دیا کہ آنا ہے. اب آپ نے جو فلوٹیلا ہے اس نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہہ دیا ہے کہ ان کے قافلے پر اسرائیل کے حملے شروع ہو چکے ہیں, باقاعدہ طور پہ ویڈیوز موجود ہیں, اور اب وقت آ چکا ہے کہ اسرائیل کو رد عمل دیا جائے. جو گلوبل سماؤتھ ہے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ سفارت خانوں, پارلیمان کے سامنے مظاہرے کیے جائیں تاکہ فلسطین کے حق میں عالمی دباؤ بڑھایا جا سکے. فلوٹیلا کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ ان کمپنیز کے سامنے بھی مظاہرے کیے جائیں جو فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کے ساتھ ملوث ہیں. اب آ جاتی ہے ایک چھوٹی سی بات جہاں پر میں بڑا ایک ڈیپ پوائنٹ اٹھانے جا رہا ہوں, پوری قوم سے مطالبہ کرتا ہوں. کچھ کمپنیز کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بائیکاٹ کرتے ہیں, کچھ نہیں ہونا ان کا, کچھ نہیں فائدہ ہوگا. اب وہ تو اتنے زیادہ بڑے ہیوج جائنٹ قسم کے ساتھی ہیں, ہاتھی ہیں وہ, کہ بھئی آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے ان کے آگے. آپ دیکھیں وہ فلوٹیلا کے جو اس وقت مینجمنٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. ان کمپنیز کے سامنے بھی آپ احتجاج کریں, ان کمپنیز کو بھی اب بائیکاٹ کریں جو نسل کشی کے اندر اسرائیل کے ساتھ ملوث ہیں. گلوبل سماؤتھ فلوٹیلا کی جانب سے احتجاج کی کال کے بعد یونان میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. اٹلی اور ترکیہ میں بھی عوام کی بڑی تعداد نکل آئی ہے, جبکہ فلوٹیلا اور غزہ پر حملوں کے خلاف احتجاج دنیا بھر کے اندر اب جاری ہیں. دس از گونا ہیپن. میں نے آپ کو کہا تھا 2025 کا جو آغاز ہے نا وہ کچھ عجیب و غریب ہوا تھا, لیکن اختتام بہت اچھا ہوگا. اس اختتام کے اندر آپ کو there would not be a grey area, there would be either black or white area. اب ذرا سا تھوڑا سا چیزوں کو مینیج کرنا ہے, اور خاص طور پہ پاکستانی جو اس وقت گورنمنٹ ہے, پاکستانی جو اس وقت حکام ہے, پاکستانی جو بیوروکریسی ہے, اور پاکستانی جو ملٹری ہے, اس وقت ان سب سے ایک پرسنل گزارش ہے ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم, ایک گزارش ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس وقت غزہ کے اندر, جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت فلسطین کے اندر,
اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے. بحیثیت مسلمان ہماری خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ روز محشر اگر سوال ہو گیا کہ تمہاری خاموشی کیا یہ ظاہر کر رہی تھی کہ تم اس طرف ہو, اس لائن کے اس پار ہو, تو آپ جواب کیا دیں گے؟ تو اپنے جوابات کو تیار رکھیں, اپنے ایمان کو تازہ رکھیں, خاص طور پر وہ فیلڈ مارشل صاحب ہوں, چاہے خاص طور پر وہ وزیر اعظم صاحب ہوں, چاہے وہ خاص طور پر ڈپٹی وزیر اعظم ہوں یا پھر صدر پاکستان ہوں. یہ وہ عہدے ہیں جو کسی نہ کسی اسٹیپ کو لینے میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں, اس ملک کی پالیسیز کو, اس ملک کے لوگوں کو وقف کرنے میں بہت زیادہ آگے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وی آر اسٹینڈنگ ود یو, وی اپریشیٹڈ یو. سعودی عرب جب آپ گئے, وی اپریشیٹڈ یو. جب آپ ٹرمپ کے پاس گئے, وی اپریشیٹڈ یو. جب آپ شی جنگ پنگ کے پاس گئے, وی اپریشیٹڈ یو. جب آپ رشیا گئے, وی ول اپریشیٹ یو. جب آپ فلسطین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. لیٹس موو فارورڈ ٹورڈز آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کا معاملہ بھی بڑا ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے, اس کی بھی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ 6 عام شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں 72 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں, جن میں سے 12 کی حالت بہت نازک بتائی جا رہی ہے, جبکہ زخمی ہونے والوں میں سے 50 عام شہری بھی شامل ہیں. جبکہ حکام کی طرف سے کچھ آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں اور عوام سے اپیل کر دی گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت پھیلائی گئی فیک نیوز پر کان نہ دھریں. کچھ آپ کی لینینسی ہے, کچھ یہ سرٹیفائیڈ جو ایجنٹس ہیں ان کی طرف سے کچھ اس معاملے کو ہوا دی جا رہی ہے کشمیر کے اندر. اور یہ جھڑپیں ایکسپیکٹڈ تھیں کہ کہیں نہ کوئی بھی پرامن مظاہرہ ہوگا نا, وہ دیٹ وڈ بی سارٹڈ ڈاؤن اور سیٹل ڈاؤن. لیکن جب اس کے بیچ میں آپ یہ گندے انڈے آ جاتے ہیں اور پھر یہ پڑوسی ملک سے جو تربیت یافتہ ہو کر آتے ہیں بھارت سے, تو یہ کچھ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں کہ آپ کا وہ پورا امن دھرنا وہ بگاڑ دیا جاتا ہے, برباد کر دیا جاتا ہے. ہوتے نہ تو دھرنے کے شرکا ہیں, نہ تو انتظامیہ, نہ پھر حکومت کی طرف سے لوگ. یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے انتشار, انارکی, کیوس, یہ تمام چیزیں پھیلانی ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی اس معاملے کے بیچ میں آ چکے ہیں. شہباز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سخت نوٹس لے لیا ہے, جبکہ شہریوں سے پرامن رہنے کی پرزور اپیل کر دی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پرامن احتجاج پر ہر شہری کا جو آئینی اور جمہوری حق ہے وہ اس کو ملے گا اور ملنا چاہیے, تاہم مظاہرین امن عامہ کو نقصان جو ہے وہ پہنچانے سے گریز کریں. وزیر اعظم نے ہدایت بھی دی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ بڑے تحمل سے, بردباری سے پیش آئیں. یہ بہت ایک اچھی پالیسی, اسٹریٹجی ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد نہیں کر سکتے, آپ شیلنگ نہیں کریں, آپ بہت تحمل سے, بہت اطمینان سے پیش آئیں. مظاہرہ کرنا ان کا جمہوری حق ہے. Let them do whatever they want to do in the premises of law. تو اب شہباز شریف صاحب نے یہ عوامی جذبات کا احترام یقینی بنانے کو کہا ہے اور کسی بھی قسم کی غیر ضروری سختی سے اجتناب برتنے کو کہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار کھڑی ہے. وزیر اعظم نے مظاہروں کے دوران ہونے والے ناخوشگوار واقعات پر بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور واقعے کی شفاف تحقیقات کا حکم بھی دیا ہے. جبکہ وزیر اعظم کی اگر میں بات کروں نا تو وہ واپس آ چکے ہیں غیر ملکی دورے سے اور اب اس چیز کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کر رہے ہیں, جبکہ احتجاجی مظاہروں سے متاثرہ خاندانوں تک بھی فوری امداد پہنچانے کی ہدایت کی ہے. میں سمجھتا ہوں ایز اے پرائم منسٹر یہ بڑا ایک عقل مندانہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ تھا اور ہونا بھی یہی چاہیے. دیکھیں کشمیر کے اندر ہم نے یہ دیکھا, چاہے وہ 47 سے بات کر لیں, چاہے وہ 65 کی بات کر لیں, چاہے وہ 73 کی بات کر لیں, چاہے وہ 99 کی بات کر لیں, چاہے وہ 2008 کی بات کر لیں یا پھر اس سال 2025 کی بات کر لیں, ہر دور میں ہمارا ایک ہی نعرہ رہا ہے نا, ہمارا بھی اور کشمیریوں کا بھی, کہ ہم بھائی بھائی ہیں, شہر سے قریب ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نعرے کے بیچ میں خلل کون ڈالتا ہے. وہ خلل ڈالنے والی جو بدروح ہے وہ جو پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے بھارت, اور بھارت کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو قصائی مودی ہے, یہ صرف امپلانٹڈ ہے اور یہ تمام طور پر جو ہے وہ پروپیگنڈا انجیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر یہ معاملات بگڑنا شروع ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں سے اپیل ہے, چاہے وہ میرے کشمیری بھائی ہوں, چاہے وہ ان کے اطراف کے اندر جو علاقوں کے اندر رہنے والے ہمارے پاکستانی جو اس وقت شہری ہیں, ان سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے آپس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور کشمیری بھی پاکستانی ہیں اور پاکستانی بھی کشمیری ہیں. یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس جملے کو میرے,
اور اس جملے کے بعد آپ نے مل کر کھڑا ہونا ہے. یہ مسئلہ آپ دونوں کے درمیان نہیں ہے, یہ مسئلہ آپ دونوں ورسس بھارت کے درمیان ہے. نظر رکھیں ان لوگوں کے اوپر, شرپسند عناصر کے اوپر, ان لوگوں کی نشاندہی کریں. NCCI کو آپ ٹیگ کریں اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا مواد جو ہے وہ پوسٹ کیا جا رہا ہے جس سے ہمارے کشمیری بھائیوں کی دل آزاری ہو رہی ہے, تو فوراً NCCI کے اوپر جو FIA کا نام چینج کر کے اور پھر اس کو خود مختار کیا گیا ہے, اس کو ذرا رپورٹ کریں. دے ول ہینڈل دس میٹر اینڈ دے ول گیو یو دا پرفیکٹ سولوشن ایز ویل. بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور پھر کچ مارننگ اسپاٹ کی ٹرین کو آج خبریں بڑی ہیپننگ ہے نا. آج تھوڑا سا چہرے کے اوپر مسکراہٹ کم آ رہی ہے کیونکہ خبریں اتنی زیادہ سیریس نوعیت کی ہیں, لیکن آپ کو یہ بتانا, یہ سمجھانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. آپ بہت سارے مارننگ شوز دیکھتے ہوں گے, آپ بہت سارے شوز دیکھتے ہوں گے, وی ریسپیکٹ آل آف دیم آؤٹ دیر ان دا مارکیٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جب صبح سویرے اٹھ کر 2 گھنٹے کے بعد جب پورے 22 گھنٹے جب زندگی گزارے نا, تو اگلے 22 گھنٹوں تک کے لیے آپ کو یہ پتا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے, اس شہر میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے ارد گرد اطراف میں کیا ہو رہا ہے, کیا چیز ہو رہی ہے. ایٹ لیسٹ یو ول ہیو این آئیڈیا, یو ول ہیو سم ورڈز کہ آپ جب کسی پبلک میں بیٹھیں گے, جب آپ 4 لوگوں میں بیٹھیں گے, تو آپ کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر اگر گفتگو کا آغاز نہیں کر سکتے, اگر اختتام نہیں کر سکتے, تو اس کے گفتگو کے دوران ایک جملہ, انٹلیکچوئل جملہ وہ ضرور دے سکتے ہیں. جبکہ آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ وزارت خزانہ جو ہے, اس کے جو وفاقی وزیر ہیں محمد اورنگزیب صاحب, انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ جاری بات چیت کو مثبت قرار دے دیا ہے. یہ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ IMF کے جو مینجمنٹ ہے, جو نمائندگان ہیں, وہاں سے ملاقات کر آ چکے ہیں. اطمینان ہے ان کو, ایک مطمئن انداز میں جو ہے وہ کانورسیشن ہوئی ہے. جو وفاقی وزیر خزانہ ہے نا محمد اورنگزیب صاحب, تو انہوں نے کہا کہ IMF سے مذاکرات درست سمت میں جا رہے ہیں. تھینک گاڈ کہ اس بار جو ہے وہ ڈائریکشن لیس نہیں ہے. 2017, 18, 19, 20 کا جو ٹائم ٹیریور تھا, اس میں ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ لیس تھی, یعنی کہ ہم ڈائریکشن لیس تھے, ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی تھی. وزیر خزانہ نے کہا کہ ابھی تک IMF کے ساتھ جتنی بات ہوئی ہے وہ پازیٹیو ہوئی ہے. انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ 11% لانے پر پرعزم ہے. جبکہ خزانہ کے وزیر نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں میں کئی ٹیکس مقدمات موجود ہیں, ان میں ٹیکس وصولیوں کا امکان بھی ہے. انہوں نے بتایا کہ اضافی ٹیکس اقدامات نہیں لے رہے. دیٹ وڈ بی اے گڈ آپشن فار پاکستانی سٹیزنز ایز ویل. ذرا سا مارننگ اسپاٹ کی ٹرین کو لے کر چلے جاتے ہیں بلوچستان کی طرف, کیونکہ بلوچستان کا صوبہ بھی بہت امپورٹنس رکھتا ہے, اور اس صوبے کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت مشکلوں سے چلتا, کیونکہ یہاں پر جو منرلز ہیں, یہاں پر جو معدنیات ہیں, اور یہاں کی جو سرخ اور سنہرے خوبصورت پہاڑ ہے, اور یہاں کا جو اسٹرکچر ہے, اور خاص طور پر یہاں کی جو پالیٹکس ہے, دس از ون آف دا بیسٹ پارٹ آف پاکستان, اور سب سے بڑے رقبے پر یہ بلوچستان موجود ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ بلوچستان. بلوچستان کی جو ضلع لزبیلا ہے, اس کی تحصیل اوتھل میں 0 پوائنٹ کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک کے درمیان جو ہے وہ ٹکر ہوئی ہے, اور اس کے باعث 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مغفرت کرے. جبکہ SSP لزبیلا کے مطابق حادثے میں بچوں اور خواتین سمیت 17 مسافر زخمی ہو چکے ہیں. تمام لاشیں اور زخمیوں کو جو قریبی اسپتال ہے وہاں پر منتقل کیا گیا. جبکہ پولیس کے مطابق مسافر کوچ جو ہے وہ پنجگور سے کراچی جا رہی تھی. اوکے جی, یہ کراچی آ رہے تھے لوگ, اور حادثے کے بعد فوری طور پر قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے. اور یہ اس طرح کے حادثات اس لیے ہوتے ہیں جب آپ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, جب وہ جو کوئٹہ سے جو رستہ پورا بلوچستان سے چیرتا ہوا جو ہے وہ آ رہا ہے کراچی کی طرف, تو اس سڑک کو بڑا بہترین طریقے سے بنایا گیا. وہاں پر آپ کو گڈھے, وہاں پر آپ کو اسپیڈ بریکرز نظر نہیں آئیں گے, وہ 1 وے ہے, سگنل فری. لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو ٹرنز بہت نظر آئیں گے پہاڑوں کے درمیان, تو اس ٹرننگ کے اوپر بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے, اور جو لینڈسکیپنگ ہوتی ہے, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, اس سے آپ کو بہت جو ہے وہ بچ کر اور احتیاط کے ساتھ بڑے سینسٹیو انداز میں ڈرائیو کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ حادثات اور ثانیات ہوتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جو ڈرائیورز ہیں, خاص طور پر جو کراچی سے جا رہے ہوتے ہیں, اور جو خاص طور پر بلوچستان کے اندر انٹرنل ٹریولنگ جو ہو رہی ہوتی ہے, اس کو جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوتا ہے. خاص طور پر دیکھیں, اگر رات کی بات کروں نا, تو رات میں معاملات بڑی سنگینیت اختیار کر جاتے ہیں. تو رات کی جو ڈرائیونگ ہے وہ ہمیشہ دن کی ڈرائیونگ سے بہت مختلف ہوتی ہے. تو اس مختلف ہونے کا تھوڑا سا احساس رکھیں, اپنے ساتھ جو جانے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. بہرحال
मौसम की तरफ ज़रा सा बढ़ जाती हैं तो मौसम जो है वो अंगड़ाइयाँ लेता चला जा रहा है और मौसम की जो सूरत हाल है वो खासी मुख्तलिफ होती चली गई है। अचानक से आपने देखा है कराची में भी बारिश हो गई। कराची जैसे शहर के अंदर जहाँ बारिश का नामो निशान नहीं होता था। अगर महकमा मौसमियात कहा करते थे बारिश होगी तो हम मजाक में कहते थे कि पता नहीं कब होगी, लेकिन अब अगर महकमा कहता है कि बारिश होगी तो बारिश हो जाती है और महकमा कहता है कि गर्मी पड़ेगी तो गर्मी पड़ जाती है। इसी तरह मुल्क भर की सूरत हाल ज़रा सा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई है। मौसम बड़ा औसम होने वाला है, जल तलेक होने वाला है, जबकि पंजाब के बेशतर अजला के अंदर भी 5 से 7 अक्टूबर तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। ज़रा पंजाब के लोगों को जो है वो थोड़ा सा मोहतात रहने का कहा गया है और ख़ास तौर पर बरी रवा साहिबा फ़ौरन से नोटिफिकेशन निकाल देती हैं, अलर्ट जारी कर देती हैं। व्हेन इट कम्स टू इस्लामाबाद, रावलपिंडी तो गलियात और पंजाब में जो है वो 4 से 6 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ जो है वो बारिश एक्सपेक्टेड है। पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि PDMM उन्होंने भी जो है वो सूबे के बलाई इलाकों के अंदर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। जो ऊपरी सतह पर इलाके हैं और जो निचली सतह के इलाके हैं वहाँ पर थोड़ा सा ये अलर्ट जारी किया गया, पानी वहाँ पर जाएगा। जो डैम्स फुल हो गए हैं पहले से ही, फिर वो तुग़यानी की कैफियत अब ख़त्म होकर सिंध के दरिया की तरफ आई है, वो दोबारा से ओवरफ्लो ना हो जाए। इसलिए तर्जुमान जो है PDMA के उन्होंने ये बताया कि दरियाओं के बलाई हिस्सों के अंदर बारिशें हो सकती हैं, जबकि बारिशों से पंजाब के दरियाओं और नदियों के अंदर नदी नालों जो है उनके अंदर पानी के बहाव में इजाफा भी एक्सपेक्टेड है। दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर। महकमे मौसमियात की ज़रा बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि बाज़ मकामात पर बड़ी मूसलाधार बारिश होगी। झालाबारी भी जो है वो एक्सपेक्टेड है। 2 से 7 अक्टूबर तक KPK में आंधी झक्कड़ चलने, बारिश, झालाबारी जो है वो एक्सपेक्टेड है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों के अंदर इस सिस्टम के जो है वो असरात नज़र आएंगे, ज़ेर असर होगा, बट नॉट दैट हिटिंग हार्ड। लेकिन सिर्फ पंजाब की अगर बात करें स्पेसिफिकली और KPK की, तो वहाँ पर मामला थोड़े से टफ़ हैं। मौसम जो है वो थोड़ा सा टफ़ टाइम देगा पंजाब की गवर्नमेंट को और KPK की गवर्नमेंट को। लेट्स सी हाउ विल दे टैकल दिस सिचुएशन। तो वो अब थोड़ा सा मरीम नवाज़ साहिबा तो काम कर रही हैं एटलीस्ट, लेकिन गंडापुर साहब जो है वो किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि गंडापुर साहब बनाने में लगे हुए नया KPK हाउस। वो नए हाउस को जो बनाना है ना वो गले पड़ गया है साहब के, उसको ज़रा सा सोचा नहीं जा रहा है कि जब तक सोचेंगे तब तक गेंद हाथ से निकल जाएगी। बहरहाल एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो ख़ास तौर पे आपके लाइफ स्टाइल और अपडेट्स और हेल्थ के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अब इस पर ज़रा सा बात करें और ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये ख़ास तौर पे नए शादीशुदा जोड़ों के साथ भी मसला होता है और ख़ास तौर पर 3-3, 4-4, 5-5 साल हो जाने वाले शादीशुदा जोड़ों के साथ भी मसला है। वो मसला है बांझपन। बांझपन आज के दौर की एक आम मगर पेचीदा तिब्बी मसला है जिसका सामना बहुत से शादीशुदा जोड़ों को करना पड़ता है और बड़ा एक नफ्सियाती मसला और ये फ़िज़िकल इंटीमेसी का मसला और फिर ये साइकोलॉजिकली जो है वो बड़ा ड्रेन आउट कर देता है आपको। ये मसला ज़िंदगी और ज़हनी सुकून पर गहरे असरात बड़े मुरतब करता है, जबकि बांझपन की वजूहात मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, जिनमें से जिस्मानी, नफ्सियाती, माहौलियाती अवामिल भी जो है वो उसमें शामिल हाजिर हो सकते हैं। अच्छा, इस मसले को समझना ना, उसकी वजूहात जानना और उसका एक इफ़ेक्टिव इलाज तलाश करना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन शादीशुदा जोड़े अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खुशगवार ज़िंदगी जो है वो गुजारना अगर चाहते हैं तो आपने किसी भी अच्छे से कंसल्टेंट से, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से, अच्छे आपने इस मॉलिज के तरफ रब्ता करना है। मैं आपको सिर्फ एक बात समझाऊँ, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है कि औलाद देने का जो मामला है वो अल्लाह ताला का है। वो चाहे तुम्हें मर्द दे, लड़का दे, या चाहे तुम्हें औरत दे, या चाहे तुम्हें दोनों दे। ट्विंस की यहाँ पर बात हुई है, तो वो सारा मामला उधर से। लेकिन एक बात है कि आपने अपना इलाज भी तो कराना होता है ना। जब आप बुखार में होते हैं, जब आप जो है वो किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो शिफा वो देता है, वो ज़रिया बनाता है किसी न किसी दवा को, किसी न किसी पत्ते को। हज़रत मूसा का अगर मैं वाक़या बताऊँ ना आपको, तो हज़रत मूसा इस्लाम एक दफ़ा बीमार हो गए, तो बीमारी के वक्त जो है अल्लाह ताला से गुजारिश की, अल्लाह मैं बीमार हो गया। तो अल्लाह ताला ने कहा फ़ला जगह जाओ मूसा और वहाँ पर जाकर वो पत्ता खा लेना। जैसी पत्ता खाया तो आप सेहतमंद हो गए, आपने शुक्र अदा किया। दूसरी दफ़ा जब बीमार हुए तो इंसान सीखता है ना, मुसख्खर करता है। अब अल्लाह ताला ने एक पत्ता बताया तो हज़रत मूसा इस्लाम दोबारा उस पत्ते के पास चले गए, तो वो पत्ता खाया तो अब शिफ़ा नहीं मिली। फिर अल्लाह ताला से रुजू किया, अल्लाह मैंने पत्ता खाया, मुझे शिफ़ा नहीं मिली। तो अल्लाह ताला ने कहा कि पहले तुमने मुझे याद किया और उसके बाद फिर ज़रिया बनी ये दवाई और फिर तुम्हारी बीमारी दूर हो गई। तो शिफ़ा देना तो उसके हाथ में, लेकिन पत्ता वो आपको बताता है, वो आपको खिलाता है,
سو یو ول ہیو ٹو ہیو سم تھاٹس کہ اگر اس طرح کے کچھ معاملات ہیں کہ آپ ایک نیچرل پروسیس سے گزر رہے ہیں لیکن آپ اس نیچرل رزلٹ تک نہیں پہنچ رہے، تو آپ کو کسی نہ کسی ڈاکٹر کا وزٹ کرنا ضروری ہے، اور اس ڈاکٹر سے پوچھنا ضروری ہے، اپنے پارٹنر کے ساتھ جائیں، اس کو ذرا سمجھائیں، آپ خود سمجھیں اس چیز کو کہ ہم دونوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر اولاد، تو پھر ہم دونوں نے جو ہے وہ ساتھ چل کر علاج کرانا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں۔ سیگمنٹ ٹورزم کی اگر بات، ٹورزم دیٹس ون آف دا فیوریٹ ٹاپک آف مائن اینڈ فیوریٹ سیگمنٹ ایز ویل۔ آج ہم بات کریں گے چوکنڈی قبرستان کے حوالے سے۔ ذرا اس قبرستان کی اگر ہم آپ کو تاریخ بتائیں تو قدیم زمانہ ہے، سندھ کی وسیع عریض زمینیں ہیں اور پھر مختلف قبائل یہاں پر دفن ہیں، مختلف قوموں کے یہ مسکن ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر زندگی کا آخری سفر، یعنی کہ جہاں پر آپ نے سکون کی نیند سونا ہے، اس جگہ کو باقاعدہ طور پر سوچ کر سمجھ کر جو ہے وہ بنایا گیا۔ اب یہ کیا جگہ ہے، کہاں پر ہے، کب بنی، کس طرح سے ٹیم نے بڑی محنت سے رپورٹ تیار کی، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قدیم زمانے میں جب سندھ کی وسیع و عریض زمینیں مختلف قبائل اور قوموں کے مسکن، تب ایک ایسی جگہ وجود میں آئی جہاں زندگی کے آخری سفر کی یادگاریں بنائی گئیں۔ یہ جگہ آج جسے چوکنڈی قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے، کراچی سے ٹھٹا کی جانب جانے والی شاہراہ کے قریب واقع ہے۔ صدیوں پہلے یہاں کوئی آباد علاقے نہیں تھے، صرف چند چھوٹے گاؤں موجود تھے، اور یہ علاقہ خاموش گواہ ان لوگوں کا جو زندگی کے مختلف مراحل سے گزر کر اپنی آخری آرام گاہ میں آرام کرنے کے لیے آئے۔ یہ قدیم قبرستان 600 سال سے بھی زیادہ عرصے سے اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے، جہاں 15ویں سے 18ویں صدی کے دوران وفات پانے والی شخصیات دفن ہیں۔ چوکنڈی کی قبریں اپنی منفرد ساخت کی وجہ سے مشہور ہیں، جن کے 4 کونے ہوتے ہیں اور جنہیں زرد رنگ کے جنگ شاہی پتھر سے مہارت کے ساتھ تراشا گیا ہے۔ یہ قبریں نہ صرف قبرستان کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں، بلکہ اس دور کے فن تعمیر اور ثقافت کی داستان بھی سناتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قبرستان مختلف قبیلوں جیسے جوکیوں اور بلوچوں کی خاندانی قبروں کا مرکز بنا۔ اس خطے کی زمین پر جہاں کبھی جنگوں اور سفر کا راج تھا، آج بھی یہ قبریں ماضی کی کہانی سناتی ہیں، اور ان کی پتھریلی چہروں پر زندگی کے رنگ اور نقش و نگار کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یہاں دفن لوگ اپنی زندگی میں بلند مرتبہ اور عزت دار تھے، جن کی یادگار قبروں پر نہ صرف آرائشی نقوش بلکہ ان کی زمانے کی ثقافت، رسم و رواج اور روزمرہ زندگی کی جھلکیاں بھی کندہ ہیں۔ چوکنڈی کا مطلب لغوی طور پر 4 کونوں یا 4 ستونوں سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہاں کی تمام قبریں 4 کونے رکھتی ہیں اور ان پر چھتری نما گنبد 4 ستونوں کے سہارے کھڑے ہیں۔ مقابر جنگ شاہی پتھر سے بنائے گئے ہیں جو زرد رنگ کے ہوتے ہیں، اور آج بھی اسی رنگ کے پتھر دستیاب ہیں۔ قبروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، جن میں پھول، جالیاں، تاج، تلوار بازی، گھڑ سواری اور زیورات کی نقوش شامل ہیں۔ خواتین کی قبروں پر شادی شدہ خواتین کی علامتیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ یہ قبریں مستطیل شکل کی ہیں اور ان کی تعمیراتی فنکاری انتہائی مہارت کی حامل ہے۔ قبرستان 2 حصوں میں منقسم ہے۔ مشرقی حصہ جوکیو قبائل کا علاقہ سمجھا جاتا ہے اور مغربی حصہ بلوچوں کا، مگر دونوں حصوں میں دونوں قبیلوں کی قبریں پائی جاتی ہیں۔ چوکنڈی قبرستان سے تقریباً 38 کلومیٹر دور ایک دور افتادہ علاقے میں ہے، جہاں صدیوں تک صرف چند گاؤں تھے اور یہ علاقہ زیادہ آباد نہیں تھا۔ تاہم 1970 کی دہائی میں اسٹیل مل کے قیام کے بعد یہاں کی رونق میں اضافہ ہوا۔ یہ قبرستان نہ صرف تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس کا فن تعمیر اور نقش و نگار بھی اپنی مثال آپ ہے۔ چوکنڈی قبرستان کی قبریں مختلف قبائل اور خاندانوں کی نمائندگی کرتی ہیں، جن میں جوکیو، بلوچ اور دیگر سندھ کے قبائل شامل ہیں۔ یہاں کی ایک قبر پر تاریخ وفات 1752 درج ہے، جو اس کے قدیم ہونے کا ثبوت ہے۔ مجموعی طور پر یہ قبرستان سندھ کی تاریخ، ثقافت اور فن تعمیر کا ایک قیمتی خزانہ ہے، جسے محفوظ رکھنا اور اس کی شناخت کو فروغ دینا ضروری ہے۔ ماضی کی یادیں آپ کو اس سیگمنٹ کے ذریعے ہم بتاتے ہیں تاکہ آپ ان ماضی کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور ماضی کی چیزوں سے سیکھ سکیں۔ اب یہ قبرستان ہے جو کہ چوکنڈی قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے، کراچی سے ٹھٹا کی جانب یہ بڑا خوبصورت سا ایک منظر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آخری آرام گاہ بھی ہے، عبرت کا مقام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ ٹیکسچر ہے اور جو قوم اور جو چیزیں رہا کرتی تھیں وہاں پر، جو انسان وہاں پر رہا کرتے تھے، انہوں نے یہ تمام چیزیں بنائی تھیں، تو یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ کے لیے، اسپیشلی ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ آج کل میرے اور آپ کے درمیان اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو برداشت کہاں گیا،
बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते हम? बर्दाश्त ख़त्म हो चुके हैं। अब क्यों, कैसे, क्या वजूहाती हैं, तमाम चीज़ें हमारे जो पैनलिस्ट होंगे ना वही आपको समझाएंगे। अगर आप भी जो है वो बर्दाश्त करना भूल चुके हैं या आपको भी गुस्सा जल्दी आ जाता है और फिर मामला बिगड़ जाते हैं, तो अब आपने चैनल ट्यून नहीं करना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए डिस्कस होने वाला है।